अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मुहर्रम सीरीज। तो आज मैं आपको बताऊंगी मौला हुसैन की शहादत के बारे में। जब सब साथी शहीद हो गए, अब ये वक्त वो था कि जब इसके खुदा ने मुकम्मल होना था। तो मौला हुसैन इतना सफर करके, सब कुछ कुर्बान करके अब खुद भी कुर्बान होने चले थे। फिर मौला हुसैन खैमों की तरफ चले, सब बीवियों से अलविदा करने के लिए। जब मौला हुसैन खैमों में पहुंचे तो सब बीवियों के हौसले मानो के टूट चुके थे। जिस हुसैन के लिए उन्होंने अपने बेटों को और अपने भाइयों को कुर्बान किया था, अब वो हुसैन भी शहादत के करीब थे। जब मौला हुसैन ने उनको आखिरी सलाम दिया तो फिर बीबी ज़ैनब और बीबियां रोने लगी और मिन्नतें करने लगी कि या हुसैन, आप मत जाएं, आपके बाद हमारा क्या होगा? हम तो पहले ही लुट चुके हैं। वो जालिम तो वो है जिनको रहम ही नहीं आता। फिर मौला हुसैन ने फरमाया कि ये नाना से किया हुआ वादा है जो हर सूरत पूरा होगा। और वैसे भी मौला हुसैन के जीने के लिए कुछ बचा ही क्या था। जिनके बेटे, जिनके भतीजे, जिनके भाई शहीद हो गए हो, वो भी इतने जुल्म के साथ तो शहादत से पहले ही शहीद हो गए थे। अब तो बस एक नजराना पेश करना था। फिर जब बहुत मेहनतों के बाद भी मौला हुसैन ने इजाजत तलब की, जाने से पहले मौला हुसैन ने बीवी से फरमाया, बहन ज़ैनब, मुझे कोई पुराना लिबास दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी शहादत के बाद कोई लिबास की लालच में मेरा जिस्म से लिबास उतार ले, तो मुझे कोई पुराना लिबास दो। फिर बीवी ज़ैनब ने फरमाया कि रुके, पहले मुझे अम्मा की एक वसीयत पूरी करने दें। फिर मौला हुसैन ने फरमाया कि वो क्या है? फिर बीवी ज़ैनब ने कहा कि माँ ने मुझे कहा था कि जब हुसैन तुमसे पुराना लिबास मांगे तो समझ जाना कि वो कफन मांग रहा है। फिर हुसैन के माथे और गर्दन पर मेरी तरफ से बोसे देना और फिर रुखसत करना। तो फिर बीवी ज़ैनब ने ऐसे ही किया। फिर मौला हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, अपने सर से चद्दर हटाओ, मुझे भी बाबा अली की एक वसीयत पूरी करनी है। फिर उन्होंने सैयदा ज़ैनब के सर पे बोसा दिया। फिर जब मौला हुसैन जाने वाले होते, बीबी ज़ैनब हाथ पकड़ती और कहती, थोड़ी देर रुक जाए, फिर चले जाएगा। इसी तरह जब वो जाने वाले होते तो बीबियां रोक लेती। फिर मौला हुसैन ने फरमाया कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतनी देर में बीबी सकीना आ गई और कहती, बाबा, सुबह से जो गया वो वापस नहीं आया। बाबा, आप मत जाएं, आपके बाद सकीना कैसे सोएगी? फिर मौला हुसैन ने फरमाया कि ये मेरा जाना लाजिम है। फिर बीबी सकीना ने कहा कि आपका जाना लाजिम है तो खुदारा हमें पहले मदीना छोड़ आए। फिर बीबी ने रोते हुए कहा, बाबा, जाने से पहले मेरे सर पर उस तरह हाथ रखे जैसे यतीमों के सर पे रखते हैं। इमाम हुसैन वो बाप हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी के सर पर यतीमों की तरह हाथ रखा और फिर रोती हुई बीवियों को छोड़कर चले गए। अब वो वक्त था कि जब शाह ने मैदाने करबला में फरमाया, अब 3 दिन का प्यासे का वार देखो। और फिर जंग शुरू हो गई। फिर मौला हुसैन ने टूटे हुए दिल के साथ दुश्मनों के साथ पूरा मुकाबला किया।
پھر سب ظالموں نے مل کر مولا حسین کے اوپر وار کیا اور پھر مولا حسین کافی زخمی ہو گئے۔ پھر زخمی حالت میں مولا حسین کی سواری ان کو واپس خیموں میں لے گئی۔ جب مولا حسین اس طرح خیموں میں پہنچے تو سب بیویوں میں مانو کہ قیامت آ گئی ہو۔ پھر سب بیویاں مولا حسین کے پاس آ گئی اور امام سجاد جو کہ بہت زیادہ بیمار تھے، پھر اس کے بعد امام سجاد نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے سہارا دیں اور بابا کے پاس لے چلیں۔ پھر جب مولا حسین نے امام سجاد کی آنکھوں میں بوسے دیے اور کہا بیٹے آنکھیں کھولو، امام سجاد علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا اماں مجھے عصا دو اور میری تلوار دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عصا اور تلوار کا کیا کرو گے؟ امام سجاد نے کہا عصے کے سہارے کھڑا ہوں گا اور تلوار سے دشمنوں کا سامنا کروں گا۔ جس جام کو میرے بھائی علی اکبر نے نوش کر لیا وہی جام شہادت میں بھی نوش کروں گا۔ پھر امام حسین نے روتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اور گردن میں بوسے دیے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مولا حسین نے روتے ہوئے کہا کہ سجاد تمہاری گردن چھوٹی اور رسے بڑے ہوں گے، تمہارے ہاتھ کمزور اور زنجیریں بڑی ہوں گی۔ سجاد تمہیں کربلا میں شہید ہونا نہیں لکھا، تم پر ابھی بہت کڑا امتحان آئے گا، تمہیں کوفے اور شام میں امتحان دینا ہے۔ پھر مولا حسین نے جب بیویوں کی طرف دیکھا تو کہا زینب مجھے لگتا ہے سب بیویاں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ پھر بی بی زینب نے کہا یہ سب مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ایک سفارش لے کر جائیں۔ تو انہوں نے مولا حسین سے فرمایا کہ یہ سب یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کیا کہ بے شک ہمارا کچھ بھی نہ بچے لیکن ہمارا حسین بچ جائے۔ تو اب جب تم بھی شہادت کے قریب ہو تو ان کو ڈر ہے کہ ظالم ان کو تانے ماریں گے کہ کہاں گیا تمہارا عباس، کہاں گیا تمہارا اکبر، کہاں گیا تمہارا حسین۔ تو عرض یہ ہے کہ حسین ایک ایسا وار کر کے دکھاؤ کہ ظالم ہمیں تانے دینے کے لیے قابل نہ رہے۔ امام حسین نے فرمایا افسوس کے ساتھ کہا کہ مجھ سے یہ کہا بھی کب جب وہ وار دیکھنے والے ہی نہ رہے۔ ان کا اشارہ حضرت عباس کی طرف تھا جو کہ جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن جنگ نہ کر پائے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولا حسین اٹھ کھڑے ہوئے جو کہ خیموں تک چل کے بھی نہ آ پائے تھے، جن کا سانس لینا بھی مشکل تھا، جو کہ 3 دنوں کے پیاسے تھے۔ وہ میدان میں جانے کے لیے اس طرح تیار ہوئے کہ مانو خیبر میں مولا علی آ گئے ہوں۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مولا حسین کا گھوڑا بھی پریشان تھا کہ حسین کرنے کیا والے ہیں۔ اب مولا حسین کی سواری بھی اس طرح تیار تھی کہ آج ایک بھی ظالم دنیا میں نہ بچے گا۔ اب جب دشمنوں نے مولا حسین کو یوں آتے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو حسین اٹھنے کے قابل نہیں تھا وہ کس طرح اب لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ سب کا سب لشکر ڈرنے لگ گیا۔ مولا حسین آئے اور مولا حسین نے اس طرح وار کیا
کہ ایک ایک وار میں کتنے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ہر طرف ہی امان اور الحافظ کی آوازیں آنے لگی اور مولا حسین وار کرتے چلے جاتے۔ زخمی شیر کسی کے بھی قابو نہیں آ رہے تھے۔ یہ سب منظر بیویاں دیکھ رہی تھیں اور پھر عمر بن سعد بھی ڈر گیا۔ ظالم کو ڈر تھا کہ اس کا بھی لشکر ہی نہ ختم ہو جائے، اور پھر سب نے مل کر وار کرنے شروع کر دیے۔ اتنی دیر میں نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ مولا حسین نے حجت تمام کی اور اپنی تلوار رکھ دی اور ان سے پھر نماز ادا کرنے کو کہا، جو کہ وہ ظالم تھے۔ انہوں نے نماز کی بھی حرمت پامال کی۔ ایک ظالم نے مولا حسین کے سینے میں نیزہ مار دیا، ایک نے سر پر وار کر دیا، یوں ہی جس کے پاس تیر تھے جس سے تیر مارے، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے پاس برچھی تھی اس نے برچھی سے وار کیا، جس کے پاس خشنہ تھا اس نے پتھروں سے وار کیا۔ جب مولا حسین کے سینے پر تیر لگا تو مولا حسین گھوڑے سے گر گئے۔ مولا حسین نے اپنا وہ تیر پیچھے سے نکالا، ایک ظالم نے مولا حسین کے سر پر وار کر دیا اور مولا حسین نیچے گر گئے۔ یہ سب منظر بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی اور وہ ظالم شمر مولا حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس سے مولا حسین کے زلفوں کو پکڑ لیا۔ یہ سب وہ بیویوں کو دکھ دینے کے لیے کر رہا تھا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ اے ظالم کہیں میری سکینہ یہ دیکھ کے مر ہی نہ جائے، اور پھر وہ وار کرتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو لگا کہ مولا حسین شہید ہو چکے ہیں، تو سب بات کرنے لگے کہ کیسے پتہ کریں کہ مولا حسین شہید ہو چکے ہیں یا پھر زندہ ہیں۔ تو ایک ظالم بولا کہ چلو اب خیموں کو لوٹتے ہیں۔ پھر مولا حسین نے پھر سے آنکھیں کھول لی۔ وہ ظالم اسی طرح مولا حسین کے ساتھ کرتے، سب مل کر وار کرتے۔ جب مولا حسین گر جاتے وہ کہتے کہ چلو اب خیمے کی طرف۔ مولا حسین پھر اٹھ کھڑے ہوتے۔ ان ظالموں نے اسی طرح مولا حسین کے ساتھ بار بار کیا۔ پھر وہ ملعون آگے بڑھا اور مولا حسین کے چہرے مبارک پر چھڑی مارنے لگا اور بی بی صدائیں لگاتی، خدارا نہ کرو، ان لبوں پر محمد نے بوسے دیے ہیں۔ لیکن وہ ملعون تکلیف دینے سے باز نہ آتا۔ کبھی مولا حسین کے سینے پر چڑھ جاتا اور کبھی ان کو چھری مارتا، کبھی ان کے زلفیں پکڑ لیتا اور اس نے مولا حسین کی گردن پر وار کیا اور مولا حسین کا سر مبارک الگ کر دیا۔ اور پھر بیویوں میں کلہا بچ گیا، اور پھر اس ملعون نے حکم دیا کہ مولا حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور پھر انہوں نے گھوڑے سے مولا حسین کے جسم کو پامال کر دیا۔ اور پھر بی بی زینب نے مولا حسین کو ایسے دیکھا تو اپنی آنکھیں مسلتی اور دیکھتی کیا یہ حسین ہے، کیونکہ مولا حسین کا جسم پامال ہو چکا تھا۔ میں اس سے آگے بیان نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ ظالم خیمہ کی طرف بڑھے، اور پھر اب مولا حسین کی آزمائش ختم ہو چکی تھی اور سیدہ زینب کی شروع ہو چکی تھی۔ اب میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتی، باقی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔